हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिज़्बुल बहर के सालाना 3 रोज़ा इज्तिमा की ये अभी इब्तिदाई तकरीब है, आगाज़ है। 2024 के अंदर मरकज़ी जामिया मस्जिद अल-शेबी खानका कुरैशिया मोरगा रावलपिंडी पाकिस्तान में आप जमा हैं और आपकी मोहब्बत, आपका ज़ौक़, आपका ये शौक़, ये आपका जम्मे गफ़ीर बताता है कि आज भी औलिया अल्लाह के मानने वाले, तसव्वुफ़ के मानने वाले, कुरान और सुन्नत से प्यार करने वाले बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पे चलकर अपनी परेशानियां हल करना चाहते हैं। हिज़्बुल बहर अल्लाह के उस वली की एक बहुत बड़ी करामत है जिन्हें शेख अबुल हसन शाज़ली नव्वरल्लाहु मरक़दहू कहा जाता है, जिनके हिज़्बुल बहर के लिए बाकायदा चिल्ला कशी कसीदा बुर्दा शरीफ के अल्लामा बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। इसी कसीदा बुर्दा शरीफ के बाद और आप दलाइलुल खैरात के इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह को देखें, वो भी हिज़्बुल बहर की बाकायदा चिल्ला कशी किया करते थे। आप उससे आगे चलें, अल्लामा दमीरी को देखें, वो इसकी चिल्ला कशी, इसका बाकायदा चिल्ला काट कर आमिल बनते थे। उसके बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी जो बरे सगीर के अंदर तमाम मसालिक के बड़े हैं, हदीस, फिक़ा और तफसीर के बड़े हैं, शाह वलीउल्लाह ने इसका बाकायदा चिल्ला और इजाज़त का सिलसिला जारी किया। उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने इसकी बाकायदा शरह लिखी। उनके दूसरे बेटे शाह रफ़ीउद्दीन ने इसकी शरह लिखी और उसके बाद उनके शागिर्दे खास शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी के सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पर जो है इसको इजाज़त के साथ आगे जारी किया। और उसके बाद हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो इसके बहुत बड़े मजाज थे, आमिल थे, वो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की जो बड़े सगीर के सारे बड़े अकाबिर, बड़े उलमा, बड़े शियूख, बड़े मशाइख, बड़े गद्दी नशीनों के मुर्शद हैं, जो पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह के भी मुर्शद थे, जो मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह के भी मुर्शद थे। उन्होंने इसको इजाज़त के साथ आगे जारी किया। ये सिलसिला हम तक पहुंचा, ये सीनों के अंदर खाली दफन नहीं हो गया, बल्कि इसको आगे फैलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक जरिया के तौर पे खानका कुरैशिया को दोबारा तजदीद के साथ कबूल फरमाया। आज 3रा इज्तिमा है, जम्मे गफ़ीर रहता है, आप तशरीफ लाते हैं सिर्फ इसलिए कि हिज़्बुल बहर के आमिल बन जाएं। ये तसव्वुफ़ की एक बहुत बड़ी कड़ी है, आपकी एक निस्बत है अल्लाह के वलियों के साथ। कहते हैं जी अल्लाह के वलियों को मानते नहीं, हम तो मुर्दा जो दुनिया से जा चुके हैं, फौत हो चुके हैं, उन वलियों को भी मानते हैं और जो जिंदा हैं उन वलियों को भी मानते हैं। अब वली शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह, मैं तुर्की गया, तुर्की के सबसे बड़े शेख, आलम इस्लाम नक्शबंद के सबसे बड़े शेख और तैयब अर्दगान के मुर्शद और 2 करोड़ तुर्कियों के मुर्शद जिन्होंने तफसीर तुर्कश लिखी है और जिनको बाकायदा तौर पर आलम इस्लाम के अंदर नक्शबंद का मुक्तदा माना जाता था, शेख महमूद अफंदी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला। मैं उनकी खिदमत में पहुंचा, बड़ी मुश्किल के साथ, तगदो के साथ। मैंने हजरत से कहा कि आपने मुझे एक बंदे को अंदर आने की इजाज़त दी, बाकी सारे खिड़की से देख रहे हैं, उनको इजाज़त नहीं मिली, लेकिन मैं अंदर आया हूँ। मैं आपसे एक मजबूत हिसार लेना चाहता हूँ, मजबूत ताकत रूहानी लेना चाहता हूँ, मजबूत जो है एक अमले मुजर्रब लेना चाहता हूँ। शेख बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, अल्लाह के वली थे, हाथ उठाते थे, बड़े बड़ों के काम हो जाते थे।
مجذوب تھے اور روحانی نورانی شخصیت تھے. میں کرسی رکھی گئی, میں نے کہا نہیں میں ان کے برابر نہیں بیٹھوں گا. میں نیچے بیٹھ گیا, ان کے پیروں میں بیٹھ گیا. میں نے ان کے خلیفہ شیخ اسماعیل آغا تھے جو آج بھی موجود ہیں, میرے ساتھ رابطے میں ہیں. میں نے کہا مجھے حضرت سے مضبوط حصار لے کر دیں. انہوں نے کان ان کے قریب کیا اور پھر ان سے کچھ پوچھا. مجھے کہنے لگے آپ کو حزب البحر کی اجازت دے رہے ہیں. یہ طاقت آپ کے پاس ہوگی. جملہ یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں, بڑی درگاہ کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑی درگاہ کے. ایک بڑا اہم جملہ مجھے وہ کہنے لگے یہ طاقت آپ کے پاس ہوگی, کوئی آپ کے خلاف سوچے گا بھی تو ذلیل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اجازت کے ساتھ کہ انہوں نے کہا اس کو پڑھنے والا جو معمول میں لے آتا ہے اس کے پیچھے جو لگ جاتا ہے, جو اس کی ٹو میں اس کو پست کرنے کے لیے اللہ اس ٹو میں لگے ہوئے کو پست کر دیتے ہیں, اس کو بلند رکھتے ہیں. تو کہا جس نے بھی اس کو عمل میں لایا 800 سال سے اللہ نے اسے سر بلند ہی کیا. آپ عام عملیات کرتے ہیں, لوگ نہیں آتے, حزب البحر پڑھیں, عامل بنے مضبوط. آپ ڈاکٹر ہیں, پیشنٹ نہیں آتے, حزب البحر پڑھیں, عامل بنے مضبوط. آپ وکیل ہیں, آپ کے پاس آپ کے کلائنٹ نہیں آتے, آپ حزب البحر پڑھیں. آپ سیاست دان ہیں, اقتدار نہیں ملتا, حزب البحر پڑھیں. آپ الیکشن لڑتے ہیں, جیتتے نہیں, حزب البحر پڑھیں. شادی نہیں ہو رہی, حزب البحر پڑھیں. اولاد نہیں ہو رہی, حزب البحر پڑھیں. عزت نہیں مل رہی, حزب البحر پڑھیں. رزق نہیں مل رہا, حزب البحر پڑھیں. ترقی نہیں ہو رہی, حزب البحر پڑھیں. یہاں تک کہ جو صحیح اس کا عامل بن جاتا ہے ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے. میں نے باقاعدہ طور پر بڑے بڑے اللہ والوں کے یہ پڑھے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اللہ والے جو اس کے صحیح عامل بنے ہیں ان کی نظر اٹھتی تھی باطل گر جاتا تھا. اللہ کے ولیوں کی نظر میں کمال ہوتا ہے. اور ہمارے اکابر, ہمارے اسلاف باقاعدہ اس چیز کو لکھتے آئے ہیں, بیان کرتے آئے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو حزب البحر کو صحیح چلہ کاٹ لے گا. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک چلہ ہو گیا کام. آپ ٹیوننگ کے لیے, آپ نہانے کے لیے ہفتے میں روز 3 دن بعد 2 دن بعد جاتے ہیں, یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار, کھانا ایک بار سال یا زندگی میں کھاتے ہیں. اسی طرح جو ہے ڈاکٹری اپنے ٹیسٹ جو ہے ہر چیز ٹیوننگ چاہیے اسے. یہ حزب البحر سالانہ ٹیوننگ ہے انسانوں کی. ان کے اللہ رزق میں ان کے اوپر جادو ہے, ان پہ جنات ہیں, ان پہ کوئی بھی پریشر ہے کسی باطل کا اللہ اس کو زائل کر دیتے ہیں. آپ اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. ابھی آپ اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. آپ یہاں پہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے ہیں, یہ اعتکاف نفلی ہے, آپ اس میں اٹھ کے جا بھی باہر سکتے ہیں, لیکن مسجد میں رہیں, اپنی گنتی پوری کریں. آپ نے اس کو پڑھنا ہے 365 مرتبہ 3 دن میں مکمل, 365 مرتبہ. اب آپ چاہے پہلے دن زیادہ پڑھیں, دوسرے دن تھوڑی کم, تیسرے دن اور کم, لیکن 365. آج مغرب شروع ہوئی, کل مغرب ایک دن, پرسوں مغرب دوسرا دن, اتوار کی مغرب کو تیسرا دن. اتوار کی مغرب تک آپ نے 365 مرتبہ مکمل کرنا ہے. عالم اسلام کے معروف قاری ہمارے پاس حضرت شیخ القرہ قاری سہیل صاحب تشریف فرما ہیں, تلاوت انہوں نے کی ہے. ایک بار انشاءاللہ وہ آج آپ کو حزب البحر پڑھ کے بھی دوبارہ سنائیں گے. ان کی آواز میں آ بھی چکا ہے یوٹیوب پر, تو آپ جو ہے اس کو پڑھیں. اشارات نہ کریں, اشارات نہ کریں, تکرار بے شک نہ کریں. جو لکھا ہوا 3 بار پڑھو نہ, 1 بار پڑھ لیں. اب مجھے جو ہے وہ بندے ہاتھ کھڑا کریں سوچ کر, ہم سختی نہیں کرتے. حزب البحر کے لیے احرام باندھنا, پھر 3 دن روزہ رکھنا, پھر 3 دن میں مکمل کرنا, یہ اس کا حصہ ہے.
لیکن چونکہ یہ امت ضعیف ہے اور آپ ویسے بھی 14ویں صدی کے اہل سنت ہیں، آپ مکمل 365 کئی نہیں بھی کر سکتے. کیوں حضرت؟ روزہ ان کو چھوڑ دیں؟ آپ کہیں تو روزہ معاف کر دیں ان کو. روزے کی آپ کو سہولت دے دیں یا روزہ رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے؟ رکھنا چاہتے ہیں روزہ؟ نہیں، ایک بھی نہیں استطاعت رکھتا یہ. اس کی وجہ یہ کہ ضعیف ہے امت. دیکھیں ہمارے نبی نے سہولتیں دی ہیں. ہم شیخ وہ ہوتا ہے، مقتدا وہ ہوتا ہے جو حکیم ہو. حکیم وہ نبض دیکھنے والا نہیں، حکیم جو حکمت جانتا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا حضرت آپ کیسے ولی ہیں، کیسے قطب ہیں، کیسے غوث ہیں کہ بکرے اور دمبے کھائے جا رہے ہیں لنگر میں، اور آپ کا لنگر میں جو ہے نا مرغن چیزیں پک رہی ہیں، اور آپ اللہ کے ولی ہوتے تو سنت رسول پہ چلتے اور آپ حضور کی طرح پیٹ پہ پتھر باندھتے، بھوک اختیار کرتے. آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا اس نے، کل سے دال مسور پکاؤ اور روزوں کا اہتمام کرو. اور آپ کی خانقاہ بغداد شریف میں یوں بھری رہتی تھی جیسے آپ ابھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن روزہ رکھیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے. آج کل پیر ڈرتا ہے کہ مریض چھوڑ نہ جائیں. ایسا ہی ہے نا حضرت؟ وہ وقت گئے کہ جب پیر سے لوگ مرید ڈرتے تھے کہ پیر صاحب ناراض نہ ہو جائیں. آج کل استاد ڈرتا ہے کہ شاگرد بھاگ نہ جائیں. آج کل باپ ڈرتا ہے کہ بیٹا مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ وقت ہی الٹی گنگا بیٹھ رہی ہے. ادھر روزہ رکھیں گے تو آپ میں آدھے بیمار ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہمیں پتہ ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا روزہ رکھو، آج سے روزہ ہوگا. ایک دم اللہ اللہ کی صدائیں مدم ہو گئی. بڑے بڑے آپ کے جو خلفاء تھے وہ بیمار پڑے رہے، کسی کو نکاحت ہو گئی، کسی کو کیا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری صدائیں بند، کمزوری آ گئی ہے. آپ منبر بغداد پہ بیٹھے، جن کے بارے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ آپ نے بغداد شریف کے منبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا قدمی ھذا علی تخت کل رکاب اولیاء، میرے پاؤں اس وقت تمام روئے زمین کے ولیوں کی گردن پر ہیں. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر کے پہاڑوں میں چلہ کشی میں مصروف تھے. آپ نے گردن جھکا کر فرمایا ہاں ہاں میری گردن پہ بھی بغداد کے ولی کا پیر ہے. اور آپ کو پتا ہے معین الدین چشتی اجمیری نے چلہ لگایا تھا بغداد شریف جا کر شیخ عبد القادر کی زندگی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں. وہاں سے آپ نے چہل کاف لیا تھا. چہل کاف، کفا کا ربو کا آتا ہے نا سب کو، ہم نے چلہ کیا ہوا ہے سب نے. یہ چہل کاف. تو آپ نے کہا لوگوں بیٹھو استغفار پڑھو. ساروں نے استغفار پڑھی. کہا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف میں مداخلت کی. بھوکا رہنا نبی کا خاصہ تھا، امتی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا جو نبی میں اللہ نے رکھی ہے. کہا چلو کل سے بکرے وہی پکیں گے، لیکن صدائیں اللہ اللہ کی بھی بلند ہوں گی. تو روزہ آپ بے شک خوش ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں؟ رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں صفدر مولانا صفدر صاحب؟ اچھا سردیوں میں رکھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو روزہ ایک بار. دوسرا 365 کون پوری کر سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر لے. خوشی میں سوچ کے زیادہ دن بھی دوں گا کیونکہ اجازت اصل چیز ہے. میں اجازت آپ سب کو دوں گا آخری دن، لیکن آپ نے اچھا اب ہاتھ نیچے کر لیں. یہ 3 دن والے ہیں. ہفتے میں کون ختم کرے گا 365 کی گنتی؟ ہاں یہ 21 دن میں، 40 دن میں، ٹھیک ہے وہ بھی 40 دن میں. زیادہ تر 3 دن والے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کل مجھے سارے آ کے کہیں گے جی ہفتہ دے دیں. پچھلے سال بھی ایسا ہو چکا ہے. لیکن پھر آپ پہ جرمانہ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، فدیہ دینا پڑے گا. پھر یہ آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ. آپ نے حزب البحر آپ کے پاس ہے، وہ آپ
کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے، وظائف الصالحین میں ہے، آپ اس کو پڑھیں، اشارے بھی نہ کریں، اس میں تکرار بھی نہ کریں، اور آپ اس کو انشاءاللہ العزیز ایک جو ہمارے یہ بیانات کا ٹائم ہے اکابر کا، علماء کا، یہ چھوڑ کر رات کو دن کو آپ اپنی گنتی پوری کریں، باتوں میں نہ پڑیں، غیبت نہ کریں، نقص نہ نکالیں، کسی کی کمی نہ دیکھیں۔ جب آپ یہ سارے کام نہیں کریں گے، حزب البحر آپ کے اندر اتر جائے گا، آپ ایسے عامل بن کر جائیں گے کہ کوئی آپ کی طرف جن اور انس بری نظر سے دیکھ نہیں سکے گا۔ لیکن آپ اس پہ پورا اتر کے جائیں، آپ کو ان تمام ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے گی جو اس کے عامل بن چکے تھے، دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ ہاں، جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، یہ بھی بات سوال اچھا ہے۔ آپ نے 400 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی تو آتی ہے نا سب کو، آتی ہے نا سب کو، جس کو وہ بھی نہیں آتی تو وہ سیکھے، یہاں پہ سارے ماشاءاللہ قرآن یہاں پر ہیں، نہیں جس کو وہ بھی نہیں آتی تو وہ مجھے بعد میں ملے، ٹھیک ہے نا، تو میں انشاءاللہ تو آیت الکرسی 400 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا تو فضول پنکھوں کو لائٹوں کو نہ چلائیں اور گند نہ ڈالیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گپے نہ لگائیں، بس بیٹھ کے اپنا پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔ یہاں پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی یہاں، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جنہوں نے سنا تھا لائیو یہاں پہ پچھلے سال، سنا نا لوگوں سے یوٹیوب پر بھی۔ تو آپ کو انشاءاللہ صحابہ اہل بیت اللہ کے ولیوں کی بھی زیارت ہوگی، ایک تو آپ نے، اور یاد رکھیں ہمیشہ، میں نے پکا دیکھا ہے، یہ 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، آج تیسرا سال ہے جب سے حزب البحر کیا، اللہ کے خاص بندے بھی یہاں شریک ہوتے ہیں، آپ ہی کی شکلوں میں، آپ ہی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آخری دن جب میں مصافحہ کرتا ہوں تو مجھے ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو قرب ملا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کو ایسی طاقت مل جائے گی 3 دن میں، اللہ تعالیٰ ایسی پاور دے گا، اگر آپ صحیح چلیں گے یہ آپ کو دنیا میں عروج پہ لے کے جائے گا۔ بڑی نسبتیں ہیں اس کی، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ تو آپ کو اجازت ہے، آپ سارے احباب پڑھیں، اور جن کو بیج ہیں وہ اس میں شریک رہیں، جن کے بیج نہیں ہیں تو وہ اپنا بیج لیں، اندراج کرائیں، تاکہ ہمیں اداروں کی طرف سے، انٹیلیجنس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کوئی مشکل نہ آئے، کیونکہ آڈٹ آپ کا ہونا ضروری ہے، آپ کا ID کارڈ دیگر ہر چیز کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے، کہ آپ میں وہ بندہ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کا ہمیں ایڈریس پتہ ہے، جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہے، اور اس کا ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے اس پہ۔